अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस किताब पे बात करेंगे वो है मिशेल फूको की किताब द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। मैं सबसे पहले इस किताब का थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ कि ये किताब कब पब्लिश हुई, क्यों लिखी गई, इसके मेन थीम्स क्या हैं और उसके बाद मैं इस किताब से मैंने प्लान ये किया है कि हम डिस्कशन इस तरह से करेंगे कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एड्रेस हुए इस किताब में, मैं उन क्वेश्चंस को पहले हाइलाइट करूँगा, फिर मैं उनके आंसर्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो फूको ने इसमें जो अपना आर्ग्यू किया है या अपना मुद्दा बयान किया है। सबसे पहले नुक्ता ये भी बयान करना अहम है कि मैंने ये किताब इसलिए सेलेक्ट की, ये थोड़ा-सा मेरे एरिया से हटकर थी। नॉट एंटायरली आउट ऑफ माय रिसर्च इंटरेस्ट, अ, लेकिन इन इन मैनी वेज़ इट इज़ पार्ट ऑफ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने इसलिए इसको इस पे बात करने का सोचा कि ये बहुत अहम है और ख़ास करके फूको की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर है, जो मेरे काम से बहुत रिलेट करती है, जो मेरा काम रिलीजन और पॉलिटिक्स पे है, पर्टिकुलरली इंडोनेशिया और पाकिस्तान में, तो उससे बहुत ये रिलेटेड है। तो मैंने इस दिस वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स मैंने इस किताब को सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस किताब का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये 1976 में दिसंबर में ये किताब पब्लिश हुई और ये 1 साल के बाद पब्लिश हुई, जो फूको की बहुत मशहूर किताब है, डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिज़न। और उस किताब में फूको ज़्यादा डिटेल में बताते हैं अपने पावर के कॉन्सेप्ट को, उसको एक्सप्लेन करते हैं उसमें। और जब ये किताब पब्लिश हुई, तो आइडिया ये था कि इस किताब के साथ इसकी बाकी जो वॉल्यूम्स हैं, वो भी फूको पब्लिश करेंगे बाद में। और उसके कवर पे लिखा हुआ था कि जो डिफरेंट किस्म के टाइटल्स थे कि द बॉडी एंड द फ्लैश, द चिल्ड्रंस क्रूसेड एंड वुमेन, मदर एंड पॉपुलेशन एंड रेसेस, कि इस इन वॉल्यूम्स के साथ, इन टाइटल्स के साथ किताब के बाकी वॉल्यूम्स भी पब्लिश होंगे, लेकिन वो पब्लिश कभी हुए नहीं थे। तो क्यों नहीं पब्लिश हुए थे? इसका जवाब फूको ने 1984 के अपने एक इंटरव्यू में दिया। बहुत मज़े का जवाब था। फूको ने कहा कि चूँकि मुझे आइडिया हो गया था कि मैं कौन से कंक्लूजन्स ड्रा करूँगा, मेरे लिए कंक्लूजन्स प्रेडिक्टेबल थे, तो इसलिए उसमें कोई फ़ैसिनेशन नहीं रह गई थी। उसमें कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बाकी नहीं था। तो दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि मैंने उस पे ऊपर गिव अप किया उस प्रोजेक्ट को। अब इस किताब की अगर बात करें, तो इस किताब में वैसे तो कहने के तो 5 पार्ट्स हैं, हिस्से हैं इसके, लेकिन 5 चैप्टर्स कह लें आप कि वो 5 चैप्टर्स हैं। और वो जो चैप्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ क्वेश्चन्स को या मुख्तलिफ़ थीम्स को डील करते हैं। इससे पहले कि मैं उन क्वेश्चंस पे आऊँ जो मैंने नोट किए हुए हैं, अपने मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और मैं उन पे बात करूँ, सबसे पहले मैं मेनली बता देता हूँ कि इस किताब के अंदर बुनियादी 4-5 थीम्स क्या हैं। जो सबसे अहम है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में जो थीम है, सबसे अहम जिस पे फूको ने डिटेल में बात की है, जो सेंट्रल है इस किताब का, वो है क्रिटिसिज्म ऑफ रिप्रेशन हाइपोथेसिस। फूको इस हाइपोथेसिस को, इस मफरूज़े को क्वेश्चन करता है, क्रिटिसिज़्म उसको करता है, क्रिटिसाइज़ करता है कि विक्टोरियन एज जो 18वीं-19वीं सदी थी उसमें, अ 19वीं-20वीं सदी, आई एम सॉरी, उसमें 1870 18 समथिंग टू 1914 के लगभग जो एज थी विक्टोरियन एज, जिसमें ब्रिटेन ने अपने आप को एक इंडस्ट्रियल ग्लोबल पावर एम्पायर के तौर पर एक्सपेंड किया। फूको कहता है कि ये आइडिया कि विक्टोरियन एज का जो एथिक था उसने सेक्सुअलिटी को सप्रेस किया, ये ठीक नहीं है। वो इसको क्वेश्चन करता है। वो कहता है इस उस दौर से या उसके बाद से सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्कोर्स को रिप्रेस नहीं किया गया, बल्कि ये एक्सपैंड हुआ है। और वो कहता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है, इट हैज़ एन ऑब्सेशन टू टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी, अबाउट सेक्स। क्यों है? इस पे मज़ीद बात करते हैं बाद में, और कैसे है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फूको क्या कहते हैं। उसके बाद फूको बात करते हैं पावर एंड नॉलेज की, कि पहला तो एक्सप्लेन करते हैं कि नॉलेज और पावर एक-दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, एक-दूसरे को कैसे सप्लीमेंट करते हैं। फूको के नज़दीक जहाँ पर पावर होती है, जहाँ पर नॉलेज होता है वहाँ पर पावर एक्ज़िस्ट करती है।
اور خاص کر کے سیکشولیٹی میں، یا جو نالج ہے سیکشولیٹی کے بارے میں، وہ کیسے پاور اسٹرکچرس کو سرو کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جینولوجی آف سیکشولیٹی پہ، جو فوکو اس میں بات کرتا ہے۔ وہ اپنے جینولوجیکل میتھڈ ایک کریٹیکل ہسٹوریکل اپروچ ہے، جو ہڈن فیکٹس، ہسٹوریکل پروسیسز کو اسٹڈی کرتا ہے، ریویل کرتا ہے، اور جو کنٹیسٹڈ آئیڈیاز، انڈرسٹینڈنگ آف پاور ہے یا ورلڈ ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ تو فوکو سیکشولیٹی کی جو جینولوجی ہے وہ اس میں ایکسپلین کرتا ہے یا بیان کرتا ہے۔ اور آخر میں میرا سب سے انٹرسٹنگ جو میرے لیے ہے، وہ ہے ٹاپک بایو پالیٹکس۔ یہ فوکو نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کا مطلب ہے، جس میں فوکو بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اسٹیٹس پاپولیشنس کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسیز بناتی ہیں، اور جو کہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں انسانی باڈیز کے، جسم کے اور سیکشولیٹی کے۔ مثال کے طور پر ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ریلیٹڈ پالیسیز ہوتی ہیں، یا پاپولیشن کنٹرول ریلیٹڈ جو پالیسیز ہوتی ہیں۔ سو یہ بنیادی تھیمز ہیں جن کے بارے میں فوکو اس پہ بات کرتا ہے۔ اب تھوڑی سی ڈسکشن کچھ لوگوں کے لیے بورنگ ہو جائے گی، کچھ لوگوں کے لیے زیادہ انٹریگنگ ہوگی۔ اب میں کویسچنس بتاؤں گا کہ کون کون سے کویسچنس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اس کتاب میں، اور ان کے آنسرس کیا دیے ہیں فوکو نے۔ تھوڑی بہت ہم اس پہ ایک کچھ تنقیدی جائزہ بھی لیں گے کچھ پوائنٹس کا، کہ کیا وہ فوکو کے do they make sense to us or not۔ ہم اس پہ بات کریں گے تھوڑی بہت۔ سب سے پہلا، the repressive hypothesis۔ So question is, what is repressive hypothesis and why does Foucault challenge it؟ اس میں کیا ایسا ہے کہ فوکو اس کو چیلنج کرتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک کامن بلیف ہے ویسٹرن سوسائٹی میں، مغربی معاشرے میں، کہ وکٹورین ایج کے دوران جو سیکشولیٹی کے بارے میں ڈسکشن تھی، اس کو ریپریس کیا گیا۔ فوکو اس کو چیلنج کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس آرگیو کرتا ہے کہ اس سیکشولیٹی کے بارے میں ڈسکشن کو چیلنج نہیں کیا گیا، بلکہ یہ تو ایکسپینڈ ہو گئی، یہ تو انکریز ہوئی اس دور میں۔ اور وہ دوسرا پوائنٹ یہ اس کا نقطہ ہے کہ اس ڈسکشن نے، یا اس ڈسکورس نے سرو کیا پاور سٹرکچرز کو، فیسیلیٹیٹ کیا پاور سٹرکچرز کو۔ میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا کہ پاور کیا ہے فوکو کے نزدیک، اور وہ سٹرکچرز کون سے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن تھی سیکشولیٹی کے بارے میں، جو آئیڈیا تھا کہ اس کو ریپریس کر رہی ہے، ان فیکٹ اس ڈسکشن نے انسائٹ کیا اور ڈسکشن کو اباؤٹ سیکشولیٹی کو۔ مثال کے طور پر، جب وکٹورین ایج کے لوگ جب اس کے بعد سیکشولیٹی کے سپریشن پہ، یا جو میڈیکل اور لیگل ٹیکسٹ کے اندر سیکشولیٹی کو ڈسکس کر رہے تھے، وہ سیکشولیٹی کی ڈسکشن کو ایکسپینڈ کر رہے تھے، انکریز کر رہے تھے، نہ کہ وہ ڈیکریز کر رہے تھے۔ سو فرسٹ تھنگ۔ سیکنڈ کوشچن، ہاؤ ڈز فوکو ویو دا ریلیشن شپ بٹوین پاور اینڈ سیکس؟ اب یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ سمجھنے والی ہے، فوکو کا کنسپٹ آف پاور۔ فوکو اس کتاب میں بھی بات کرتا ہے پاور کی، لیکن جو اس کی پہلی کتاب تھی ڈسپلن اینڈ پنش، اس میں وہ اس کنسپٹ کو ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے۔ سو unlike the existing theories of liberal theory اور psycho analytic theory اور Marxist view، جو کہ اسٹیٹ پہ یا رولز پہ یا کلاس پہ فوکس کرتے ہیں، فوکو پاور کو ایکسپلین کرنے میں، فوکو کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا فیسینیٹنگ ہے۔ پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے پاور کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، وہ ہے پاور ایز پروڈکٹیو۔ فوکو کہتا ہے کہ پاور کا مقصد یا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ پاور ریپریس کرتی ہے، بلکہ پاور پروڈیوس بھی کرتی ہے۔ پاور صرف یہ نہیں کہتی نو کہ یہ نہیں کریں، بلکہ پاور جنریٹ کرتی ہے ٹروتھس اور ریئلٹیز کو کہ یہ ایسا ہے۔ مثال کے طور پر، سیکشولیٹی کے اندر پاور صرف ڈیزائرز کو سپریس نہیں کرتی، بلکہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سی ڈیزائر ایکسیپٹیبل ہیں، اپروپریٹ ہیں، نارمل ہیں، کون سی نہیں ہے، کون سا سیکشل بیہیویئر نارمل ہے یا نہیں ہے۔ دس از آلسو ڈٹرمنڈ تھرو پاور۔ سو پاور ایز پروڈکٹیو۔ سیکنڈ، پاور ایز ایوری ویئر۔ فوکو کے نزدیک، فوکو یہ سمجھتا ہے کہ پاور ایسی چیز نہیں ہے کوئی جو کسی ایک خاص گروپ، کلاس
یا کسی گورنمنٹ کے پاس ہے اس کی پوزیشن میں، بلکہ پاور ہر طرف ہے. یہ لینگویج میں ہے، یہ ڈسکورس میں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایک کے پاس اور دوسرے کے پاس نہیں ہے. پاور ہر وقت ہر لیول پر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اینڈ اسی سے ریلیٹڈ ہے تیسرا پوائنٹ، پاور ایز ڈسکرسو پاور ایز ڈسکورسو. فوکو کہتا ہے کہ پاور صرف فزیکل فورس کے بارے میں متعلق نہیں ہوتی، بلکہ یہ ڈسکورس کے بارے میں بھی ہوتی ہے. جو پاور ایکسرسائز کی جاتی ہے وہ لینگویج، نالج کے ذریعے کی جاتی ہے، کیسے ہم سوچتے ہیں، کیسے ہم ایکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، سیکشولیٹی کے بارے میں یا سیکس کے بارے میں جو ہمارا علم ہے، جو نالج ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے، جو شیپ کرتا ہے ہمارا ایکسپیرینس، ہمارے ویوز کو سیکشولیٹی کے بارے میں. سو دس از ہاؤ ڈسکورس شیپس آور انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکسپیرینسز آف سیکس. اینڈ دین فورتھ پوائنٹ، اور بھی مزید بھی پوائنٹس ہیں لیکن میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. فورتھ پوائنٹ، پاور از ہسٹوریکل. فوکو کہتا ہے کہ پاور کوئی فکس چیز کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاور کوئی فکس ریالٹی ہے یا فکس ٹروتھ ہے، بلکہ یہ ڈفرینٹ ہسٹوریکل پیریڈس میں ڈفرینٹ فارمز اینڈ ویز آف ایکسرسائزنگ پاور ہیں، رائٹ؟ مختلف قسم کے رہے ہیں. مثال کے طور پر جو پاور ڈائنامک سیکشولیٹی کے متعلق مڈل ایجز میں تھے، وہ آج کی جو ماڈرن دنیا ہے اس میں مختلف تھے. اس کی اور مثال لے لیجئے پاور کی، کہ جو میڈیکل کیٹیگرائزیشن آف سیکشل پرورژنس 19th سینچری میں تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا، بلکہ ہم اس ڈسکورس سے ایک ایکٹیویٹی کو ایک کلاسیفائی کیا گیا ایک طریقے سے، اور اس کی ایک نئی انڈرسٹینڈنگ جنریٹ کی گئی. میں اس نقطے کو مزید بھی ایکسپلین کروں گا بعد میں. اب تیسرا جو ہے تیسرا سوال وہ ہے ایکسپلوژن آف ڈسکورس کے بارے میں. جو فوکو کہتا ہے کہ سیکشولیٹی کے بارے میں جو ڈسکورس ہے وہ انکریز ہو گیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what evidence does Foucault provide us for the explosion of discourse on sexuality؟ ایویڈنس کیا دیتا ہے؟ سو فوکو مختلف قسم کے ایویڈنس پہ بات کرتا ہے، یا ہمیں ایویڈنس وہ دیتا ہے. مثال کے طور پر وہ ریلیجیس کنفیشنس کی بات کرتا ہے، جو چرچ میں کنفیس کیا جاتا ہے اباؤٹ سیکشل میٹرز، ڈیٹیل جو اس پورے ایوولوشن کی بات کرتا ہے، کیسے وہ ایک حصہ بن گیا چرچ کے اندر کنفیشنس کا. پھر وہ میڈیکل اور سائیکیٹرک ڈسکورسز کی بات کرتا ہے کہ کیسے سیکشل بیہیویئر کو کلاسیفائی کیا گیا، اور سیکشل اور کلاسیفائی اور انالائز کیا گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں بچوں کی جو سیکشولیٹی اس پہ خاص قسم کا فوکس رہا. پھر اس کے بعد جو ڈیموگرافک اسٹڈیز تھیں اباؤٹ پاپولیشن اینڈ کنٹرول میئرز. سو یہ ایویڈنسز ہیں جو ہمیں فوکو دیتا ہے کہ جو ڈسکورس ہے سیکشولیٹی کے بارے میں وہ انکریز ہوا ہے. سوال نمبر 4، ہاؤ ڈز دس proliferation of discourse relate to power؟ یہ جو انکریز ہوا سیکشولیٹی کے بارے میں ڈسکورس، وہ پاور سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ اس پہ ہمیں بہت انٹرسٹنگ قسم کا جواب دیتا ہے. فوکو کے مختلف طریقہ کار ہیں جس سے یہ ریلیٹ کرتا ہے پاور سے. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈسکورس ہے یہ نیو فارمز آف نالج پروڈیوس کرتا ہے اباؤٹ سیکس، جو کہ یوز ہوتے ہیں ٹو کنٹرول اینڈ ریگولیٹ human bodies are population. Second، یہ جو ڈسکورس ہے یہ نارمز اینڈ ڈیویشنس کے اسٹینڈرڈس طے کرتا ہے کہ اور یہ مینیج کرتا ہے پاپولیشن کا، کیا ایکسیپٹیبل ہے، کیا نہیں ایکسیپٹیبل، کیا نارمل ہے، کیا نہیں نارمل. اور دس ڈسکورس فرام فوکو's standpoint makes sexuality a key site for the oppression of power in modern society. مثال کے طور پر سیکسیولوجی ایز اے سائنٹیفک ڈسپلن 19th سینچری میں جب ایمرج ہوا، اور اس کا جو کلیم تھا کہ وہ آبجیکٹیولی اسٹڈی کرتا ہے سیکشولیٹی کو، فوکو کے نزدیک وہ ری انفورس بھی کر رہا تھا سوسائٹل نارمز اباؤٹ سیکشولیٹی کو. سو دس از ہاؤ پاور اینڈ ڈسکورس ریلیٹ. کوشچن نمبر 5، what does Foucault mean by perverse implantation؟ یہ وہ اس کانسیپٹ کی بات کرتا ہے. اس سے مراد وہ ایک پروسیس لیتا ہے جس پروسیس
میں سیکشل بیہیویئرس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اور لیبل کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ ہوموسیکشولیٹی ہے، یا یہ ہیٹروسیکشولیٹی ہے، یا وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ جو آئیڈینٹیز ہیں دے بیکم سبجیکٹ ٹو آبزرویشن، اسٹڈی اینڈ کنٹرول. اور پھر یہ جو پرورژنس ہیں ان کے اندر جو جس چیز کو ایکسیپٹیبل یا اپروپریٹ نہیں سمجھا جاتا، دے بیکیم سینٹرل ٹو انڈرسٹینڈنگ آف انڈیویژول پرسنالٹی. کہ آپ ڈیٹیل میں بتائیں اپنے سائیکیٹرسٹ کو یا اس کو آپ اپنی سیکشولیٹی کے بارے میں. سو سیکشولیٹی بیکمز اے سائٹ فار جنریٹنگ ٹروتھس. مثال کے طور پر جو کیٹیگری ہومو سیکشول کی کریٹ ہوئی ان لیٹ 19th سینچری، سو یہ بنیادی طور پر ٹرانسفارمیشن تھی سرٹن ایکٹس انٹو این آئیڈینٹی فرام فوکو's standpoint. Question number 6. How does this concept challenge traditional views of sexuality and identity? کیسے existing knowledge کو اس خاص سیکشولیٹی کے ٹاپک پہ کوشچن کیا یا کنفرنٹ کیا فوکو نے؟ مختلف قسم کے مفروضے یا تھیریز تھیں جس کو فوکو نے چیلنج کیا. سب سے پہلا یہ تھا کہ سیکشل آئیڈینٹیز کوئی فکسڈ یا نیچرل نہیں ہوتی، بلکہ ہسٹوریکلی کنسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں، بنائی جاتی ہیں اور ریزلٹ ہوتی ہیں سرٹن یہ جو خاص قسم کے سوشل اور پولیٹیکل پروسیسز کا. سیکنڈ، فوکو نے شو کیا کہ جو پاور ہے وہ صرف ریپریشن کے تھرو آپریٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ کریٹ بھی کرتی ہے کیٹیگریز کو اور نالج کو اور ٹروتھس کو. اور پھر یہ ریویل ہوتا ہے، یا فوکو میکس اے پوائنٹ کہ ہاؤ انڈیویژولز انٹرنلائز دیز کیٹیگریز اینڈ ریگولیٹ دیمسیلوز، رائٹ. جیسا کہ 20ویں صدی میں لوگوں نے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ایکسپلین کرنا شروع کیا ان سیکشل اورینٹیشن، جو اس سے پہلے یا 19th سینچری سے پہلے اس طرح کے کانسیپٹس یا کیٹیگریز ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں. سو کیٹیگرائزیشن. اب جو 7واں سوال ہے، کوشچن نمبر 7th کوشچن، وہ ہے ارس ایروٹیکا اینڈ سینٹیا سیکشولس. یہ ان دونوں کو کنٹراسٹ کرتا ہے دو قسم کے اپروچز ٹو سیکشول نالج. لیٹن ورڈ سے مجھے نہیں پتا کہ میں نے پر اس کی پروننسیشن ٹھیک دی ہے یا نہیں، لیکن یہ دو اپروچز ہیں فوکو ایکسپلین کرتا ہے. جو ارس ایروٹیکا ہے وہ فوکو کہتا ہے کہ میکس اے پوائنٹ کہ اس اپروچ کو دیکھا جا سکتا تھا یا دیکھا جا سکتا ہے چائنا، جاپان، انڈیا، روم، عرب مسلم کلچرز میں. اور اس اپروچ کا فوکس تھا آن دا آرٹ آف سیکشل پلیئر پاس ڈاؤن سیکریٹلی. اینڈ وہ اس کو کمپیئر کرتا ہے سینٹیا سیکسویلس کے ساتھ، جو ایک ویسٹرن اپروچ ہے جس کا فوکس ہے کنفیشن پہ، کلاسیفیکیشنس پہ، اسٹڈی آف سیکس سائنٹیفکلی، کنٹرول پہ. اس کی مثال آپ ایسے لے لیں، اگر ان دونوں چیزوں کو آپ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں، کہ جو انڈیا، جاپان اور ان کلچرز میں آپ سیکشولیٹی کو ایز اے میٹر آف پلیئر سیکس کو لیا جاتا تھا کمپیئر ٹو ویسٹرن سوسائٹی، جہاں پر اٹ بیکیم اے میٹر آف انالیسس، آبزرویشن. ایک اور مثال آپ اس کو سادہ لفظوں میں مثال اگر لیں، آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کاما سوترا کو، کہ جو سیکشل پلیئر کو ٹریٹ کرتا ہے ایز این آرٹ ٹو بی کلٹیویٹڈ، کمپیئر ٹو سیگمنڈ فراڈین سائیکو انالیسس، جو سیکشولیٹی کو ٹریٹ کرتا ہے سم تھنگ ٹو بی سائنٹیفکلی اینالائز اینڈ انٹرپریٹڈ. سو یہ دو ڈفرینٹ اپروچز ہیں ٹورڈ سیکشل نالج. اس پہ یہ میری کلاس میں بھی اسے ڈسکشن ہوئی تھی. اس میں کچھ جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید جو فوکو ہے وہ اسینشلائز کر رہا ہے سوسائٹیز کو، کہ ان سوسائٹیز میں ایسا ہے اور ان سوسائٹیز میں ایسا ہے. وہ ان سوسائٹیز کے اندر ڈائیورسٹی کو، ہیٹروجینٹی کو اگنور کر رہا ہے. سو دس از اے میٹر آف کنٹسٹیشن کہ کیسا ہے یا نہیں. اب سوال اگلا یہ ہے کہ یہ جو دو طرح کا ڈسٹنکشن ہے، یہ فوکو کے نزدیک امپورٹنٹ کیوں ہے؟ Why is this distinction important to Foucault's argument? مختلف ریزنس ہیں کہ یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ فوکو کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے
کہ جو ویسٹرن سوسائٹی کی اپروچ سیکس کے بارے میں ہے یا سیکشولیٹی کے بارے میں وہ کوئی یونیورسل یا نیچرل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایکسپیرینس آف ایک سرٹن ہسٹوریکل پروسیس ہے۔ سیکنڈ، کہ جو ویسٹرن اپروچ ٹورڈ سیکشولیٹی یا سیکس ہے وہ کس طرح سے خاص ایک انداز سے ریلیٹ کرتی ہے ٹروتھ اور آئیڈینٹی سے، اور پھر فائنلی کہ یہ جو ویسٹرن اپروچ ہے یہ کس طرح سے ایز اے ٹیکنیک آف پاور یوز ہوتی ہے ٹو ریگولیٹ کنٹرول دا سوسائٹی۔ مثال کے طور پر جو سائیکو انالیسس کی پریکٹس ہے اس میں پیشنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ دے ریویل their deepest sexual thoughts and desires as a path to understand their true selves۔ اور اب جیسے میں نے کہا تھا کہ میرا بڑا جو فیوریٹ جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے بایو پاور اینڈ سیکشولیٹی۔ The question is, what is biopower and how does it relate to sexuality؟ جو بایو پاور ہے فوکو کہتا ہے کہ یہ ماڈرن فارم آف پاور ہے جو فوکس کرتی ہے ٹو مینج لائف۔ یہ فوکو اس کو کمپیئر کرتا ہے سورن پاور کے ساتھ، جب منارک کے پاس، بادشاہوں کے پاس یا فیوڈل لارڈس کے پاس پاور ہوتی تھی، کسی کو مار دیں، کسی کو چھوڑ دیں، اس کو کمپیئر کرتا ہے بایو پاور کے ساتھ کہ اب جو اسٹیٹس ہیں وہ ریگولیٹ کرتے ہیں پاپولیشن کو تھرو برتھ کنٹرولز، پبلک ہیلتھ، اور ڈسپلن کرتے ہیں انڈیویجول باڈیز کو ان سرٹن ویز دیٹ سرو دا انٹرسٹ آف دا ایگزسٹنگ پاور اسٹرکچرس۔ اور اس بایو پاور میں فوکو مزید بات کرتا ہے کہ جو سیکشولیٹی ہے وہ ایک کی پوائنٹ بن جاتا ہے جہاں پر انڈیویجول کو ڈسپلن کیا جاتا ہے، اس کو خاص قسم کے طریقے سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک شفٹ ہے فرام the power of controlling someone life to optimizing life، کہ آپ ڈفرینٹ نوانس طریقوں کے ساتھ، بڑے سٹل طریقوں کے ساتھ لائف کو، باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آخر میں جو جس پہ فوکو نے شاید اس میں زیادہ ڈیٹیل پہ بات نہیں کی لیکن جنرلی یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اگر فوکو کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاور ایوری ویئر اور پاور ڈسکورس میں بھی ہے اور سارا کچھ، اور سیکشولیٹی کا ڈسکورس اس طرح سے، تو دین واٹ از فریڈم فار فوکو؟ فریڈم کو کیسے سمجھتا ہے فوکو؟ فریڈم فار فوکو، لائک جو فوکو کے لیے کنسیپٹ ہے فریڈم کا، ہی ٹریٹس فریڈم ایز پریکٹس۔ اس کے نزدیک، فوکو کے نزدیک فریڈم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیٹک ہے یا کوئی سیٹ آف رائٹس ہے جو آپ کو کوئی لا دے دے گا، بلکہ وہ کہتا ہے جو انڈیویجولس ہوتے ہیں وہ فریڈم کو ایکسرسائز کرتے ہیں تھرو دیئر ایکشنس، تھرو ڈیسیژنس اینڈ بیہیویئرس دیٹ چیلنج اینڈ نیویگیٹ ایگزسٹنگ پاور اسٹرکچرس۔ فوکو کے نزدیک فریڈم سے مطلب ہے ایک کانٹینیوس پروسیس آف سیلف creation and resistance against normative constraints۔ یہ constant process ہے creating and recreating of oneself and resistance to power۔ freedom for Foucault is exercised through acts of resistance۔ اب پاور کو اور اس کی نارمیٹیو کنسپشنس کو یا نارمیٹیو کنسٹرینٹس کو کنٹینیوسلی آپ ان کو چیلنج کرتے ہو یا ریزسٹ کرتے ہو۔ اور فوکو کہتا ہے کہ پاور ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ ہر طرف ہے، اور مختلف انسٹیٹیوشنس کے ذریعے، ڈسکورسز کے ذریعے اور پریکٹسز کے ذریعے اپنے آپ کو وہ ایکسرسائز کرتی ہے یا ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے۔ لیکن فوکو ایک اور بات بھی کرتا ہے کہ ویئر دیر از پاور دیر از آلویز دا پاسبلٹی آف ریزسٹنس کی وہاں پر بھی پاسبلٹی ہمیشہ ہوتی ہے۔ سو دس واز فوکوز دا ہسٹری آف سیکشولیٹی۔ آئی ریئلی ہوپ کہ میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوگا اور آپ کو اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ مجھ سے شیئر کیجیے گا اپنے کویسچنس، اپنے کامنٹس، اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اور کون سی کتابیں ہیں فلاسفی میں ان جنرل اور پرٹیکولرلی ریلیجن پالیٹکس میں جو آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے یا چاہیں گے کہ میں ان پہ بات کروں اور ہم ان کو ڈسکس کریں۔ تھینک یو سو مچ۔